नोमी 10 साल के लंबे अरसे तक मोआब में परदेसी की तरह रही। क्या वो इस अरसे के बाद वापस जा सकती थी? उर्फा और रूथ दोनों नोमी के साथ वापस जाना चाहती थीं। उन दोनों में से किसने वापस जाने का दुरुस्त फैसला किया? क्या उर्फा के आंसू नेक नियत को जाहिर नहीं करते कि वो खुदा के लोगों के पास जाना चाहती थी? हम रूथ के अपने मुल्क और कबीले को छोड़कर एक अनजान मुल्क में रहने के फैसले में क्या देखते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम रूथ की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यशवा और कज़ात के बाद ये पुराने अहदनामे की तीसरी किताब है। और पिछली किस्त में हमने देखा कि ये कहानी एक खानदान के गिर्द घूमती है जो बैतलहम छोड़कर आए थे। ये अली मलिक और उसकी बीवी नोमी और उनके 2 बेटों महलून और कलियून का खानदान है। वो हिजरत करके मोआब आए जो यर्दन के मशरिक में ऐसा मुल्क है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, और वहाँ अली मलिक मर गया और फिर वहाँ पर महलून और कलियून ने ब्याह किया, लेकिन वो भी वहाँ मर गए। और आज हम 6ठी आयत से पहले बाब के आखिर तक अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं 6ठी आयत से 22वीं आयत तक तलावत करूंगा, उसके बाद मैं भाई इसहाक से सवाल पूछूंगा। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी के मोआब के मुल्क से लौट जाएं, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो रहती थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो लीं। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक का इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दलेर होंगी, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोईं और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूथ उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आईं। जब वो बैतलहम में दाखिल हुईं तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया। मैं भरी पूरी गई और खुदावन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम मुझे क्यों नोमी कहती हो? हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूथ थी जो मोआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो कांटे के मौसम में
बैतलहम में दाखिल हुईं। भाई इसहाक, वो कब तक परदेसी की तरह रहीं? 10 साल तक। 10 साल तक? मुझे बताइए कि एक शख्स जो 10 साल के बाद वापस लौटे, उसके जहन में ऐसे क्या ख्याल आते हैं जो उसको वापस जाने से रोकते हैं? देखें, बाइबल में ईमानदार को भेड़ कहा गया है, और भेड़ें भटक जाती हैं और नहीं जानती कि कैसे वापस लौटें। पर भेड़ों का एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों से प्यार करता है और जानता है कि उन्हें कैसे वापस लाया जाए। और ऐसे लोग हैं जो खुदा से दूर थे। वो काफी सालों से खुदा से दूर थे, और ये 20 साल से दूर थे, और याकूब 20 साल तक दूर रहा। पर आखिर में खुदावंद उन्हें वापस लाया। और नोमी ने भी अपनी किताब के आखिर में यही कहा। बात सिर्फ ये नहीं कि मैं महसूस करूं कि मैं बुरी हालत में हूं, और खुदावंद को नोमी जैसे भटके हुए ईमानदारों को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मुसरफ बेटा दूर के मुल्क में चला गया, उसने सोचा खुदा से दूर जाने में भलाई है, रोटी है और इत्मीनान है। पर मैं कहूंगा कुछ भी हो जाए, दुनिया में इत्मीनान मयस्सर नहीं। और जैसे ही इंसान को महसूस हो कि दुनिया में इत्मीनान नहीं है, उसे खुदा के पास लौटकर कहना चाहिए, ऐ खुदा, तूने मुझे अपने लिए बनाया, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैं इससे बेहतर तरीके से इत्मीनान तलाश करना चाहता हूँ। वो जानता है ईमानदार को कैसे लौटाना है। ये उस दिखावा करने वाले शख्स से मुख्तलिफ है। या जैसे बाइबल सूरनी के बारे में कहती है कि नहाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ रजू करती है। मेरा मतलब कि भेड़ भटक सकती है, लेकिन खुदा जानता है उसे कैसे वापस लाना है। लेकिन सूरनी की फितरत ही गंदी है। क्योंकि उसकी फितरत गंदी है, लोग उसे नहलाते हैं, उसे ठीक से साफ करते और शैम्पू से धोते हैं, पर जैसे ही उसे दलदल मिलती है, वो उसकी तरफ रजू करती है। नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ रजू करती है। ये ऐसे शख्स की तस्वीर पेश करती है जो दयानतदार दिखाई देता है, पर दरअसल वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। वो खुदावंद को नहीं जानता, पर वो जो खुदावंद की जानता है, खुदावंद जानता है उसे कैसे लौटा लाए। पर वो जो तौबा करके उसके पास वापस लौट आता है, वो खुदावंद में अपनी मिरास पाएगा। भाई मुहिब, मैं नोमी और रूत के वापस लौटने के फैसले के बारे में पूछने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी किस चीज ने नोमी को वापस लौटने का फैसला लेने पर आमादा किया? दर हकीकत वो तब वापस आई जब अली मलिक मर गया। वो अपने दोनों बेटों के मरने पर भी वापस नहीं आई, पर वो तब वापस आई जब उसने मुआब की सरजमीन में सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी है। वो इस्राएल के हमदर्द खुदा की तरफ मुतवज्जा हुई और उसमें तड़प पैदा हुई, और उसे याद आया कि ये खुदा कितना भला है। उन सब सालों में वो अपने लोगों पर मेहरबान था और उनकी तरबियत करने के वक्त में भी उनकी तरफ था। उसका दिल उन पर मेहरबान था। सो खुदा की भलाई और उसके फजल को सोचकर उसकी मोहब्बत और सखाफत से इंसान मुतवज्जा होता है और उसकी हौसला अफजाई होती है कि उसके पास लौट आए। नोमी ने फैसला लिया। आपका क्या ख्याल है इस फैसले को लेते हुए उसके दिमाग में क्या चल रहा था? नोमी के जज्बात तो मिले झुले थे और उसे माजी के आयाम याद आए और उसमें इजराइल के खुदा से और खुदावंद को लोगों से मिलने की तड़प पैदा हुई कि वो उस मुल्क में जाए जहां दूध और शहद बहता है। पर साथ ही उसमें पछतावे के जज्बात भी थे, उन सब सालों के लिए जिनको टिड्डियां खा गई थी। वो नोमी जिसने बैतलहम को छोड़ा कहाँ है? वापस आते हुए उसने खुद से कहा, मैं भरी पूरी गई और खुदावंत मुझको खाली फेर लाया। दर हकीकत कहानी का ये हिस्सा हमें वापस लौटने का और रोने के मुतालिक बताता है। लौटना और रोना। लौटना लफ्ज और उसके मुतरादिफ अल्फाज उस हिस्से में 12 मरतबा आया है। रोने का जिक्र 2 मरतबा आया है और हमारे सामने 3 बेवाएं हैं और लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोई और रोई वापस लौटते वक्त मतलब वो 3 बेवाएं हैं। नोमी रूत और उर्फा के साथ वापस आ रही थी। दूर से देखने में ये मालूम होता होगा कि 3 खवातीन बैतलहम को जा रही हैं, पर क्या इन तीनों के दिल में एक ही रोया थी और क्या एक ही फैसला था? बिल्कुल नहीं। और जब वो तीनों रो रही थी तो उन सब की मुख्तलिफ वजह थी और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रही थी। पहली बात, ये बिल्कुल आसान नहीं था। रूत और अरफा नोमी के साथ वापस लौटी और
لیکن یہ واضح ہے کہ یہ جوان خواتین بے شک یہ موابی تھیں، وہ اپنے اپنے خاوند اور اس بوڑھی عورت نومی کے ساتھ وفادار تھیں، بہت زیادہ وفادار تھیں۔ نومی ان کی ساس تھی، وہ خود بھی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اچھی بیویاں تھیں اور وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں میں جا رہی ہیں جو کہ مواب والوں کے دشمن ہیں۔ اسرائیل میں اور مواب میں کوئی تعلق نہیں، پھر بھی انہوں نے اسرائیل کے ملک میں لوٹنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ واقف تھیں کہ جوان ہونے کے باوجود اب دوبارہ بیاہ نہیں کر سکیں گی۔ انہیں اسرائیل میں کسی سے شادی کرنے کی کوئی امید نہ تھی، کوئی بھی ان سے شادی کرنے کی خواہش نہیں کرے گا اور انہیں آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی باقی زندگی بیوہ کی طرح گزاریں گی۔ ان کے پاس کوئی مادی وسائل نہیں تھے کیونکہ نومی سب کچھ کھو چکی تھی۔ نومی کے ساتھ رہنا ان کے لیے بہت مشکل بن چکا تھا، پر ہر ایک مختلف وجہ سے رو رہی تھی۔ میں عارفہ کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ وہ الجھن میں تھی اور دو راہیں پر تھی۔ میں تیرے ساتھ جانا پسند کروں گی، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے جڑی ہوئی ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، ہماری رفاقت گراں قدر ہے۔ اسی وقت میں نے تجھ سے اسرائیل کے خدا کے متعلق سنا ہے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر میں تیرے ساتھ جاؤں تو اس سے مراد ہے کہ میں خود کو موت کی سزا دے رہی ہوں۔ جہاں تک روت کا سوال ہے، وہ پختہ اور مضبوط ارادہ سے لوٹ رہی تھی کہ وہ واپس مواب نہیں جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، توبہ کے آنسو گرا رہی تھی، وہ اپنے ماضی پر رو رہی تھی۔ کاش کہ میں تجھے پہلے جانتی، میں گناہ میں زندگی بسر کر رہی تھی اور یہ تمام سال بت پرستی میں گزارے۔ وہ اپنے ماضی پر رو رہی تھی۔ جب کوئی گناہ گار توبہ کرے تو وہ اپنے گناہ پر دکھ اور پچھتاوے کے آنسو گراتا ہے، اور نومی وہ اس لیے رو رہی تھی کیونکہ اس کی تربیت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے، وہ مجھ پر بھاری ہے۔ ایک حساس ایماندار خداوند کے حکموں کی تنبیہ کرتا ہے۔ وہ بہت زیادہ افسردہ ہو چکی ہے اور در حقیقت دیکھا جائے وہ اس وقت ٹوٹی ہوئی محسوس کر رہی ہے۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم حاضرین سے سوالات لیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے کہ عرفہ کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بیت لحم لوٹے، پر اس کی ساس نے اسے منع کر دیا، تو بتائیے اس میں عرفہ کا کیا قصور ہے؟ جی بھائی، وہ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی ساس نے اسے روک دیا۔ دیکھیں بھائی، سادہ سی بات ہے، ایماندار کے آگے چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، وہ ان تمام مشکلات کو آرام سے پار کر لیتا ہے، اور روت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عرفہ کے سامنے بھی وہی چیلنجز تھے جو روت کے سامنے تھے، لیکن روت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان تھا اور اس نے تمام چیلنجز کو پار کیا۔ لیکن عرفہ کے حالات میں یہ مشکل تھا۔ چیلنجز کیا ہیں؟ اپنے ماں باپ، دوست اور ملک کو چھوڑ کر جانا مشکل تھا، اور جو آپ نہیں جانتے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر جب ایک جوان خاتون کے لیے شادی کی بات آتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بھائی ایاد جس نے نومی کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیا وہ شادی کرنے کے لیے واپس آئی؟ کیونکہ بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ اس کی شادی ہوئی، جبکہ جو نومی کے ساتھ گئی اسے علم وہ تھا ایمان کہ کی وہ شادی نہیں فرمانبرداری کر کے پائے ساتھ گی۔ گئی، اس کی شادی ہوئی، اور انسان سوچتا ہے کہ نجات اس کے لیے ہے جو اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایمان اس کے لیے ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایمان کے ساتھ خداوند کی وفاداری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم ان تین کرداروں میں دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں انسان کی تین تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ عرفہ یہی کہتی ہے، لیکن نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نومی اس جسمانی ایمان کو ظاہر کرتی ہے جو اپنی جسمانی ضروریات کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر روت روحانی ایماندار کی تصویر پیش کرتی ہے جو خدا کو اول رکھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ نومی نے واپس آنے پر دو بیواؤں کو دو گروہ میں تقسیم کیا، اور یہ ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے، اس نے بھی دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، اور نومی کے ساتھ ان حالات میں
اور اسی رشتے کے ناطے 2 عورتیں رہتی تھیں اور صلیب پر مسیح کے گرد 2 گناہگار تھے جو ایک جیسے تھے، لیکن ایمان اور ایمان کی کمی نے انہیں الگ کیا۔ کیا نیک نیت کافی نہیں؟ اس کی نیت تھی کہ واپس لوٹے۔ کیا لوگوں کی نیک نیت کافی نہیں ہے؟ بھائی میرا خیال ہے کہ آپ اس بیٹے کو جانتے ہیں جو واپس آیا، مصرف بیٹا جس کا ذکر لوکا کے 15ویں باب میں ہے۔ اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہ وہی نیک نیت ہی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا، لیکن اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ بس نیک نیتی ہی کافی نہیں، توبہ کا فیصلہ کر کے واپس بھی جانا ہے، اور توبہ اور نیک نیتی سے رخ تبدیل ہوتا ہے۔ اس سے چننے کا طریقہ اور رخ تبدیل ہوتا ہے، اس سے سوچنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے۔ مطلب میں خدا کی طرف پیٹ کر کے دنیا اور گناہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں اپنا رخ تبدیل کرتا ہوں، میں دنیا اور گناہ کی طرف اپنی پیٹ کر کے اپنے خدا کو دیکھتا ہوں۔ شاید دیکھنے والوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں بہت مشکلات میں پھنسا ہوں، میں ان سے کیسے نکلوں؟ بس آپ کا واپس جانے کا ارادہ ہونا چاہیے تو مسیح آپ کو آزاد کرتا ہے۔ بھائی محیب، 16ویں آیت روت کے دلیر فیصلے کے متعلق بتاتی ہے۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں بتائیں۔ در حقیقت اس فیصلے میں 2 باتیں ہیں، پچھتاوا اور ایمان۔ یہ جوان خاتون ابراہم کے ایمان کے نقش قدم پر چلی، سو اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے مالک کو چھوڑا اور ان لوگوں کے پاس گئی جنہیں وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ وہ جا رہی تھی اور اس کے سامنے کچھ بھی واضح نہیں تھا، لیکن ایمان خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کو اپنا حال اور مستقبل سونپ دیتا ہے۔ لیکن اس نے جو فیصلہ لیا اس میں حقیقی وجہ اور حقیقی زندہ خدا کے پاس واپس لوٹنا شامل تھا۔ اس نے فضل کے پہلو کو نہیں دیکھا، اس نے خدا کو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر اپنے لوگوں کو برکت دیتے نہیں دیکھا، اس نے وہ خدا دیکھا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس نے خدا کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا تھا جو ان پر بھاری تھا، مگر اس نے اسرائیل کے خدا کے بارے میں نومی سے سنا اور محسوس کیا کہ وہ نہ صرف تربیت کرتا اور اس کا ساتھ بڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ان پر بھاری تھا، اور اس نے ان سے یہ کیا بلکہ یہ خدا مہربان ہے، بے لوث محبت کرنے والا، اچھا، نرم اور ہمدرد ہے۔ بے شک اس نے یہ دیکھا نہیں ہے، یہ ایمان ہی ہے جو اس نے سنا اور اس پر یقین کیا۔ سو اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس جانے کا۔ دراصل توبہ کا مطلب ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا ذہن تبدیل ہو جائے۔ یہ اظہار ہے، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، بے شک اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، جہاں تو جائے گی میں تیرے ساتھ رہوں گی اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اس نے زندہ خدا کے متعلق فیصلہ کیا، میں تیرے ساتھ رہوں گی اور ان حالات کو قبول کروں گی جن میں تو رہے، بے شک غربت میں رہنا پڑے۔ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، ان بتوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دوں گی، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی جو عبادت کرتے ہیں، اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ دراصل اس نے زندہ خدا کے متعلق صحیح فیصلہ کیا تھا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی، جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ میں جلد بازی میں یا تھوڑے وقت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے فیصلہ کر رہی ہوں، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ اس نے خود کو زندگی کے آخر تک نومی کے وابستہ کر لیا۔ موت کے سوا کوئی بھی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روت نے نومی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ہے، ہم نے دیکھا کہ عرفہ روئی، کیا یہ توبہ کو ظاہر نہیں کرتا؟ جی، ہم نے دیکھا کہ عرفہ روئی، لہٰذا کیا یہ آنسو توبہ کے آنسو ہیں؟ اگر مسئلہ صرف دلی احساسات اور ذہنی رویے کے بغیر اگر صرف آنسو بہانا ہے تو یہ بہت گھٹیا توبہ ہے، کیونکہ بائبل دوسرے کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ کہتی ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔
اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا. اور نئے عہد نامے میں ہم نے وہ لوگ دیکھے جو روئے نہیں. جس نے صلیب پر کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اس مجرم نے توبہ کی. اور بائبل یہ نہیں بتاتی کہ وہ رویا. اس نے کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. اور بائبل یہ نہیں بتاتی کہ وہ رویا لیکن وہ بچ گیا. اور ایک اور عورت ہے جو روتے ہوئے مسیح کے قدموں میں آئی. وہ بدچلن عورت اس شہر کی تھی. اس نے کچھ نہیں کہا اور یہ توبہ تھی. تو توبہ دل کا کام ہے. اور یہودا اسکریوتی نے جب مسیح کا انکار کر کے اس سے بیچا تو اسے اپنے کیے پر افسوس ہوا. تو توبہ ذہن اور رخ کا بدلنا ہے. اگر آپ حقیقی توبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ روت میں ہے. اور اگر ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو نومی نے روت سے کہے تو یہ الفاظ یہاں پر ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جیسے ایک ایماندار توبہ کر کے مسیح کو قبول کرتا ہے. آئے ہم ان 7 چیزوں کو دیکھیں جن کا ذکر یہاں ہے. جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی. جیسے کوئی مسیح سے کہتا ہے تو نے مثال قائم کی، میں تیرے نقش قدم پر چلوں گا. دوسری چیز جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. جہاں بھی تو رہے گی نہیں. ہم ایک اجنبی ہیں، ہم ایک رات رکتے اور چل دیتے آپ ہیں. نومی اور روت کے تعلق یا خدا اور نومی کے تعلق کو جی. تصور کر سکتے ہیں؟ یہ خدا اور بالکل. ایماندار کے تعلق جیسا ہے. ہم تیرے صحیح. نقش قدم پر چلیں گے. جی بالکل، ہم ان پر چلیں گے جیسے نومی روت سے کہتی ہے. پر ویسے میں ایک ایماندار کے طور پر کہتا ہوں، ایک ایماندار کے طور پر یا ایک توبہ کرنے والے کی طرح جو پہلی بار ایمان لایا ہو. جہاں تو رہے گا میں رہوں گا. میں ایک اجنبی کی طرح رہوں گا لیکن یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور خداوند تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور میں تیرے رسولوں اور بہترین لوگوں سے وابستہ ہو جاؤں گا. اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. میں جس خدا کی عبادت کروں گا وہ تو ہے. پھر جہاں تو مرے گی میں مروں گی. یہ شاندار بات ہے. میں مروں گی، دفن ہوں گی. مسیح مرا اور ہم بھی اس کے ساتھ مرے، پس موت میں شامل ہونے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. کیا نئے عہد نامے میں پالوس کی یہی تعلیم نہیں تھی کہ پہلا آدمی جو آدم سے تعلق رکھتا تھا وہ مسیح کی صلیب کے ساتھ ختم ہوا؟ رومیو 6 میں لکھا ہے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. 7ویں نقطے میں فرق ہے. روت نومی سے کہتی ہے کہ اب موت مجھے تجھ سے جدا کرے گی، اور رومیو میں لکھا ہے موت ہمیں مسیح سے جدا نہ کر سکے گی. صحیح. لیکن مسیح سے ہمیں نہ موت نہ زندگی جدا کرے گی. ٹھیک ہے بھائی. یہاں محیب، میں کچھ کہنا جی، چاہتا ہوں. بتائیے. جذباتی آنسو اور توبہ کے آنسوؤں میں ذرا سا فرق ہے. میں عرفہ میں جذباتی آنسو دیکھتا ہوں. یہ توبہ کے آنسو نہیں ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس لوٹ گئی. اور میں یہی چیز یروشلم کی بیٹیوں میں بھی دیکھتا ہوں. جب یروشلم کی بیٹیوں نے خداوند کو کلوری کے مقام پر جاتے دیکھا وہ رو پیٹ رہی تھی. اور بے شک جذباتی آنسو برے نہیں ہیں اور نرم دلی کا احساس اچھی چیز تھی، پر خداوند نے انہیں اس سے زیادہ اہم چیز کے لیے خبردار کیا تھا. اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو. در حقیقت ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم وفادار ہیں. مجھے صرف جذباتی آنسو اور سطحی جذباتی اثر نہیں چاہیے، مگر مجھے توبہ اور حقیقی واپسی چاہیے جو کہ خداوند میں ہے، حقیقی خدا میں. لیکن بھائی محیب، ہم کچھ عبادات میں مبشر یا پادری صاحبان کو صلیب اور صلیبی واقعات کے متعلق ڈرامائی طریقے سے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، جیسے کہ کوڑے کیل اور کانٹوں کا تاج. اور دراصل جب بھی وہ یہ کہتے وہ اس کو ذرا بھی بیان نہیں کرتا جو کچھ مسیح کے ساتھ ہوا. اور سننے والے یہ سب کچھ سن کر رونے لگتے ہیں. اور پھر کچھ دیر بعد ہر کوئی اپنی راہ لیتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے. لہٰذا مجھے بتائیں کہ جب میں مسیح کا کلام سنوں یا مسیح کے کاموں کا میرے سامنے بیان ہوتا ہے تو میں ایسا کیا کروں کہ اس سے فائدہ حاصل کروں؟ در حقیقت ایسا بھی ہوتا ہے. میں ان کو جذباتی آنسو کہتا ہوں. ایک خاص منظر کے جذباتی طور پر متاثر ہونا جب ہم سب اس حالت کو تصور کریں یا اس کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جائے، دیکھا جائے ایک خاص منظر کے طور پر. یہ منظر میری زندگی میں حقیقی توبہ اور فیصلے نہ لائے. جھک کر سجدہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور جان لو کہ یہ سب میرے لیے ہوا. اور خداوند سے کہو اے خداوند کیا یہ سب میرے لیے تھا؟ توبہ کرتا ہوں. میرے گناہ کی خاطر تو نے یہ سب سہا. آنسو کافی نہیں بلکہ
توبہ کرنا اور مڑنا ضروری ہے۔ آنسو کافی نہیں بلکہ توبہ کرنا اور اپنی سمت بدلنا ضروری ہے۔ بھائی بیتلہم کے پھاٹکوں پر نومی اور روت یہ سوچتے آتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ مجھے ان کے احساسات کے بارے میں بتا سکتے؟ روت پہلے بیت لحم نہیں گئی تھی، وہ بیت لحم اور اس کے لوگوں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ ایمان سے آ رہی ہے میں نے دیکھا نہیں، پر میں اسرائیل کے خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں جس کے بارے میں نے سنا ہے، اور یہ خدا کے عزیز لوگ ہیں، میں ان سے وابستہ ہو جاؤں گی اور ان کے درمیان رہوں گی۔ اس کی توقعات مثبت ہیں، حالانکہ یقیناً اس میں فطری خوف موجود تھا کہ میرے پاس کوئی تحفظ، کھانا، کپڑے، رہنے کا کوئی ذریعہ کچھ نہیں، صرف خدا پر ایمان رکھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور نومی اور پرانی یادوں اور دردناک ماضی کو سوچتے ہوئے آئی، کیسے اس نے سب کھو دیا۔ وہ بھرپور گئی تھی، ہم 4 تھے، ہم ایک خاندان تھے، خوش تھے، اور دراصل جو اس نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے سارے شہر میں دھوم مچی۔ 10 سال گزر گئے اور انہوں نے اسے نہیں دیکھا، پر یقیناً جب وہ گئی تو خوشحال تھی، جوان، تازہ دم اور شادمان تھی۔ اس کے نام کا مطلب ہے میری خوشی۔ جب وہ واپس آئی تو پورے شہر میں دھوم مچی اور انہوں نے کہا، کیا یہ واقعی نومی ہے؟ اور اس نے غزل و غزلات کی دلہن کی طرح جواب دیا، جیسے غزل و غزلات میں دلہن کہتی ہے، مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوئی ہوں۔ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہے۔ ایک ایماندار تربیت پا کر واپس لوٹا، پر اس تربیت کو سوچ کر وہ ٹوٹ گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بھری پوری گئی تھی اور خداوند مجھے خالی پھر لے آیا۔ مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھر لے آیا۔ پس تم مجھے کیوں نومی کہتے ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ پر اچھی بات یہ ہے کہ یہ باب اس حقیقت پر ختم ہوتا ہے کہ جو واپس آئی وہ مارا نہیں نومی تھی، جس کا مطلب ہے خوشی اور پیار کی گئی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم منتظر ہیں کہ روت کے ساتھ اگلی قسط میں بیت لحم واپس جانے پر کیا ہوا۔ اگلی قسط میں ہم اس کے متعلق جانیں گے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم بوئز کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اس کتاب میں روت سے ملے گا، اور اس کے نام کا کیا مطلب ہے، وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ روت بوئز کے کھلیان کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ کیا یہ خدا کا فضل تھا یا اسے پہلے سے ہی معلوم تھا؟ خدا کی مرضی جاننے میں نشانات کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم ان نشانات پر انحصار کر سکتے ہیں؟